बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मोस न्यूज के साथ इस्लामाबाद से। आज की आम खबरें। सुप्रीम कोर्ट बार की चीफ जस्टिस से अहम नोयत के केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद गिलगित बल्तिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर गिलगित पहुंच गए। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान के हवाले से जीबी स्काउट्स का किरदार काबिल तहसीन है। शेख रशीद अहमद अवाम को कोरोना वबा से बचाव के लिए एसओपी पर सख्ती से अमल करें। फाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, इंशाअल्लाह दोबारा ज़िमनी इंतखाबात जीतेंगे। अली अहजद। डस्का इलेक्शन तरीके इंसाफ की अपील मुस्तरद, हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म बरकरार। वज़ीर उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मजीद फाल बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद जुमेरात और जुमा को रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद रहेंगे। डस्का इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। 2 पाकिस्तानी कंपनियों ने रूसी कोरोना वैक्सीन बनाने की इजाजत मांग ली। लाहौर शहरियों को मास्क न लगाने पर जुर्माने करने वाले जेली मजिस्ट्रेट गिरोह गिरफ्तार। रमजान में मसाजिद तरावी के लिए खुली रहेंगी, वजारत मजहबी अमूर। कोरोना वैक्सीन अब पाकिस्तान में भी तैयार होगी। रमजान से पहले महंगाई, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल महंगा कर दिया गया। लॉकडाउन नहीं, 2 हफ्ते के लिए बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करना चाहते हैं। सिंध के वजीर आला सईद मुराद अली शाह का यह कहना है। 65 साल और इससे जायद उम्र के अफराद के वॉक इन वैक्सीनेशन का फैसला। बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। पड़ोसी मुल्क से खबर है, कादर खान के बड़े बेटे इंतकाल कर गए। भारतीय अदाकारा आलिया भट्ट को कोरोना में मुब्तला हो गई। अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट बार की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अहम नोयत के केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में अहम नोयत के केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खत में कहा है कि मुकदमात को तखीर से मुकर्रर करने और काज जिससे मुतल्लिका मसाइल हल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि बेंच और बार एक दूसरे की लाज़िम मलज़ूम है। सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया मुकदमात जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त वक्त पर मंजूर नहीं करती। अहम नोयत के केसेस देर से मुकर्रर होते हैं। मुकदमात की काज लिस्ट भी तखीर से जारी की जा रही है। बार एसोसिएशन ने उम्मीद जाहिर की है कि मज़कूरा बाला मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद गिलगित बल्तिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर गिलगित पहुंच गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद गिलगित बल्तिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर गिलगित पहुंच गए। गिलगित एयरपोर्ट पहुंचने पर डायरेक्टर जनरल जीबी स्काउट्स ज़ियाउर रहमान और ज़िला इंतजामिया के आला काम ने इस्तकबाल किया। अपना दौरा गिलगित में वज़ीर दाखिला गिलगित स्काउट्स का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया FCNA का दौरा करेंगे और वज़ीर दाखिला आज हफ्ता को हुंजा भी जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान के हवाले से जीबी स्काउट्स का किरदार काबिल तहसीन है। शेख रशीद अहमद फाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियाचिन बॉर्डर पर स्काउट्स गैर मामूली आबादी का मुजाहरा कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान के हवाले से CGB स्काउट्स का किरदार काबिल तहसीन है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जुमा को गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स हेडक्वार्टर आमद पर किया। स्काउट्स हेडक्वार्टर आमद पर वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की गई। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को जीबी स्काउट्स के मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में डायरेक्टर जनरल जीबी स्काउट्स ज़ियाउर रहमान भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने जीबी स्काउट्स के गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से खिदमात को सराहते हुए कहा कि सियाचिन बॉर्डर पर स्काउट्स गैर मामूली आबादी का मुजाहरा कर रहे हैं।
جو کہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے قومی دائرے میں شامل کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان پاکستان کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ دیامیر بادشاہ ڈیم مکمل ہونے سے پاکستان کے پانی اور توانائی کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسد عمر صاحب کا بیان ہے عوام کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر سختی سے عمل کرے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی، خصوصی اقدامات اور نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے عوام پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وبا کی تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا نے پورے خطے کو پیٹ میں لیا ہوا ہے، ہم ذمہ دارانہ کردار ادا کر کے اسے کم کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے عوام کو ماسک پہننے، رش والی جگہوں سے دور رہنے، ہاتھ دھونے اور انتہائی مجبوری کی صورت میں سفر کی ہدایت کی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ضمنی انتخابات جیتیں گے۔ علی اسجد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی اسجد نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے مختصر فیصلے میں NA-75 میں ضمنی انتخابات کرانے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے ہماری اپیل مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، عدالتی فیصلہ ہم پر بھاری نہیں ہے۔ ڈسکا کے عوام فیصلہ کریں گے، ہم پہلے سے زیادہ تیار ہیں، انشاءاللہ ہم دوبارہ ضمنی الیکشن جیتیں گے اور مسلمین نون کو شکست دیں گے۔ یہ بات انہوں نے جمعہ کو یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل کا اختیار رکھتے ہیں، تفصیلی فیصلے کا جائزہ لیں گے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے کہا کہ عدالتی فیصلے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جیت ہوئی ہے، ہم مسلمین نون کی طرح عدالت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، ہم کنٹینر لے کر جی ٹی روڈ پر نہیں نکلیں گے اور نہ ہی کوئی اس قسم کا ان کا کوئی پروگرام ہے۔ رمضان سے پہلے میں ایک طرف وفاقی حکومت نے کل پیکج کا اعلان کیا تھا اور آج یہ ایک خبر آ گئی ہے، رمضان سے پہلے مہنگائی، یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور تیل مہنگا کر دیا گیا۔ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل مہنگا کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز پر برانڈڈ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق کوکنگ آئل کی قیمت میں 6 سے 9 روپے فی لیٹر تک کا اضافہ کیا گیا ہے اور گھی کی فی کلو قیمت میں 7 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری طور پر نافذ عمل ہوگا۔ واضح رہے کہ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ملک میں مہنگائی 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور مارچ میں مہنگائی بڑھ کر 9.05% تک جا پہنچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں، 2 ہفتے کے لیے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ میں 1 ماہ کے دوران برطانیہ سے آنے والوں کے قواعد جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں چاہتے، صرف بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کو 2 ہفتوں کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں، بندرگاہ پر سرگرمیاں اور گڈز ٹرانسپورٹ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند ہونے سے کورونا کی تیسری لہر کا مزید پھیلاؤ روک سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اکیلے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ قومی سطح پر ہونا چاہیے۔ NCOC کو بین الصوبائی ٹرانسپورٹ 2 ہفتوں کے لیے بند کر دینے کی سفارش کرنی چاہیے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے بھی بعضاں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میڈیا پر اس حوالے سے غلط رپورٹنگ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے NCOC کے اجلاس میں لاک ڈاؤن کی کوئی تجویز پیش کی ہے۔ اس قسم کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ اسلام آباد جمعرات اور جمعہ کو ریسٹورنٹ مکمل طور پر بند رہیں گے، تاہم آؤٹ ڈور ڈلیوری جو وہ جاری رہے گی۔ اسلام آباد میں ریسٹورنٹس جمعرات اور جمعہ کو مکمل طور پر بند رہیں گے۔ ضلع انتظامیہ نے شہر میں جمعرات اور جمعہ کو ریسٹورنٹ بند رکھنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن کے طور پر 11 اپریل تک ریسٹورنٹ ہفتے میں 2 دن بند رہیں گے، جبکہ اس دوران ریسٹورنٹ پر ان ڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ دونوں بند رہیں گی، صرف ٹیک اوے اور ڈلیوری کی سہولت جاری رہے گی۔ ڈسکا
الیکشن کمیشن طریقہ انصاف کی اپیل مسترد، حلقے میں دوبارہ پولنگ کا حکم برقرار۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے NA-75 ڈسکا کے الیکشن سے متعلق طریقہ انصاف کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس کا مؤثر فیصلہ سناتے ہوئے NA-75 میں دوبارہ پولنگ کا الیکشن کمیشن کا حکم برقرار رکھا ہے۔ اس سے قبل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ 20 پولنگ اسٹیشن پر قانون کی خلاف ورزیاں تو ہوئی ہیں اور الیکشن کے دوران فائرنگ سے 2 افراد کا قتل بھی ہوا ہے، ایک صاحب زخمی بھی ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن ڈسکا میں مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہا۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انتظامیہ کو سنے بغیر فیصلہ دیا۔ حلقے میں حالات خراب تھے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ تمام پارٹیوں کو مقابلے کے لیے مساوی ماحول نہیں ملا۔ ووٹرز کے لیے مقابلے کے مساوی ماحول کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ 20 پریزائڈنگ افسروں کے اکٹھے فون بند تھے اور 20 کے پریزائڈنگ افسروں اکٹھے واپس آ گئے۔ پریزائڈنگ افسر کا غائب ہونا کیا ایسا پہلے بھی ہوا ہے؟ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں بدنظمی کے بعد الیکشن کو کالعدم قرار دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ میں 10 اپریل کو دوبارہ پولنگ کا اعلان کیا تھا، تاہم سپریم کورٹ نے الیکشن کیس عدالت میں ہونے کی وجہ سے پولنگ ملتوی کرنے کا حکم دیا تھا۔ ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں بدنظمی کے دوران 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا تھا۔ PTI کے امیدوار نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں جی، لاہور۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ مزید فعال بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو قائم رکھنے اور اسے مزید فعال بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی عمارت کا جلد سنگ بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں بھی ہوا کریں گے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ وزراء روٹیشن پر جنوبی پنجاب جایا کریں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ مہینے میں کم از کم 2 بار جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں بیٹھا کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم رہے گا اور ہم اسے مزید فعال بنائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں جلد نئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آج ہونے والے اجلاس میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حد و حال اور انتظامی افسران کے اختیارات کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ خیال ہے کہ ستمبر 2020 میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا۔ سیکریٹریٹ ذرائع کا بتانا ہے کہ جنوبی پنجاب میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل IG تعینات کیے گئے، 16 محکموں کے سیکرٹری بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ڈسکا الیکشن کے بارے میں خبر ہے جی۔ مریم نواز صاحبہ کا رد عمل آیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ حکومت نے ڈسکا کے عوام پر کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے اور صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی، وارداتیوں کو ووٹ چوری کرنے کا حساب دینا ہوگا۔ مریم نواز ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کرنے کے جرم کا حساب دینا ہوگا۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے NA-75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن کو کالعدم قرار دے کر حلقے میں دوبارہ پولنگ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے PTI کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں بدنظمی کے بعد الیکشن کو کالعدم قرار دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے حلقے میں 10 اپریل کو دوبارہ پولنگ کا اعلان کیا تھا، تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس عدالت میں ہونے کی وجہ سے پولنگ ملتوی کرنے کا حکم جاری فرمایا تھا۔ ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں بدنظمی کے دوران 2 افراد جاں بحق بھی ہوئے تھے۔ PTI کے امیدوار نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں جی، آج کل کرونا وائرس کے بارے میں خبریں بہت ہیں۔ 2 پاکستانی کمپنی نے روسی کورونا ویکسین بنانے کی اجازت مانگ لی ہے۔ پاکستان کی 2 دوا ساز کمپنی نے کورونا وائرس کی ویکسین سپوٹنک 5 کی پاکستان میں تیاری کے لیے روس کو درخواستیں دے دی ہیں۔ نمائندہ روسی ڈپٹی ٹریڈر رسلان علیوف نے تصدیق کی ہے کہ 2 پاکستانی فارما کمپنیوں نے روسی ویکسین کی تیاری کی اجازت مانگی ہے اور ہم نے دونوں درخواستیں سرمایہ کاری ڈویژن کو بھیج دی ہیں۔ رسلان علیوف کا کہنا ہے کہ انہیں روسی ویکسین کی
موجودہ قیمت کا علم نہیں، تاہم ویکسین تیاری کی شروعات میں کہہ دیا گیا تھا کہ قیمت تبدیل ہوگی۔ یاد رہے کہ پاکستان کی ایک مقامی دوا ساز کمپنی کا ویکسین کی تیاری کے لیے چینی کمپنی سے بھی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس نے لیویزو می فارم کے ساتھ کورونا ویکسین کی لائسنسنگ اور سپلائی کا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت کورونا ویکسین پاکستان میں تیار کی تیاری ہوگی۔ جہاں یہ ایک طرف وبا مار رہی ہے تو دوسری طرف جیل ساز بھی حرکت میں آ گئے ہیں۔ لاہور میں شہریوں کو ماسک نہ لگانے پر جرمانے کرنے والے جعلی مجسٹریٹ کا گروہ گرفتار۔ لاہور میں جعلی مجسٹریٹ بن کر شہریوں اور دکانداروں کو ماسک نہ لگانے پر جرمانے کرنے والا گروہ پکڑا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان جعلی مجسٹریٹ بن کر دکانوں پر چھاپے مارتے تھے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کے بہانے ان سے جرمانہ وصول کرتے، جبکہ ملزمان نے ماسک نہ پہننے پر شہریوں پر جرمانے بھی عائد کیے۔ قلعہ گجر سنگھ میں ملزمان نے 3 دکانداروں کو جعلی رسیدیں تھما کر ہزاروں روپے جرمانہ وصول کیا اور شک گزرنے پر ایک دکاندار امتیاز نے پولیس کو اطلاع کر دی، جس پر تینوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے جعلی رسید بکیں اور پولیس یونیفارم برآمد کر لی۔ رمضان کی آمد ہے اور یہ ایک بڑی حوصلہ افزا خبر ہے۔ رمضان میں مساجد نماز تراویح کے لیے کھلی رہیں گی، وزارت مذہبی امور۔ اسلام آباد سے جاری بیان میں رمضان مبارک میں تمام مساجد نماز تراویح اور ختم قرآن کے لیے کھلی رہیں گی۔ وزارت مذہبی امور کے اعلامیے کے مطابق رمضان المبارک میں مساجد نماز تراویح اور ختم القرآن کے لیے کھلی رکھنے کا فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے اجلاس میں وفاقی وزیر مذہبی امور اور صوبوں کی مشاورت سے کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کی طرح 20 نکاتی احتیاطی تدابیر کے تحت مساجد میں عبادات کی اجازت ہوگی۔ واضح رہے کہ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے دوران مساجد میں آنے والے نمازیوں سے ماسک لگانے اور SOPs پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ کورونا ویکسین پاکستان میں تیار ہو سکے گی۔ پاکستان کی مقامی دوا ساز کمپنی کا ویکسین کی تیاری کے لیے چین سے بھی معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے، وہ روس نے بھی تعاون کی یقینی کرا دی، معاہدے بھی ہو گئے، ادھر چائنا نے بھی یہ کر دیا، یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ اس کے بعد 65 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی واک ان ویکسینیشن کا فیصلہ۔ NCOC نے 65 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی واک ان ویکسینیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور کوآرڈینیٹر حمود الزمان کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس ہوا، جس میں SOP سے متعلق عمل درآمد نہ کرنے، ماسک نہ پہننے، سماجی فاصلہ نہ رکھنے اور کاروباری اوقات پر عمل نہ ہونے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ NCOC نے کورونا ویکسین کی حصصداری اور اس کی وفاقی اکائیوں کو تقسیم پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ NCOC نے 65 سال اور اس سے زائد تمام افراد کی ویکسینیشن کا بھی فیصلہ کیا ہے، جو 3 اپریل سے شروع ہوگی۔ NCOC نے بچوں میں رپورٹ ہونے والے کورونا کے بڑھتے مثبت کیسز کا بھی جائزہ لیا اور NCOC کا کہنا ہے کہ گزشتہ لہروں کے مقابلے میں بچوں میں کورونا کیسز کی شرح زیادہ نہیں ہے۔ برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ عالمی وبا کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رسانی ایجنسی کے مطابق برطانیہ نے سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں پاکستان کے علاوہ کینیا، بنگلہ دیش اور فلپائن کو بھی شامل کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے صرف برطانیہ اور آئرش شہریوں کو ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے برطانیہ آنے والے برطانوی شہریوں کو 10 دن قرنطینہ کرنا ہوگا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے برطانیہ آنے والوں پر بھی پابندی کا اطلاق 9 اپریل کو ہوگا۔ افسوسناک خبریں ہیں ایک دو، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی۔ بھارت کے مسلمان فلم سٹار تھے قادر خان۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار مرحوم قادر خان کے بڑے بیٹے قدوس خان کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق قادر خان کے چھوٹے بھائی سرفراز خان نے اپنے بھائی عبدالقدوس خان کی موت کی تصدیق کی ہے۔ سرفراز خان کا کہنا ہے کہ عبدالقدوس خان کئی ماہ سے گردوں کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ سرفراز خان نے کہا کہ عبدالقدوس خان کا کئی ماہ سے ڈائلیسس چل رہا تھا اور وہ طبیعت خرابی کے باعث 5 ماہ سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔
خیال ہے کہ بالی ووڈ اداکار قادر خان 2018 میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے 3 بیٹے عبد القدوس، سرفراز اور نواز خان ہیں۔ اسی طرح بھارت سے یہ خبر ہے، بھارتی اداکار عالیہ بھٹ کورونا میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ اداکار نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ میرا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، میں نے فوری طور پر خود کو الگ کر دیا ہے اور گھر میں ہی کرنطینیا میں رہوں گی۔ عالیہ نے اپنی سٹوری میں مزید لکھا کہ میں ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق تمام حفاظتی اقدامات اختیار کر رہی ہوں۔ آپ کی محبت اور تعاون پر شکر گزار ہوں، برائے مہربانی محفوظ رہیں اور خیال رکھیں۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق فیڈریشن آف ویسٹرن انڈین سنی امپلائیز کے جنرل سیکرٹری اشوک کا کہنا ہے کہ فلم گنگو بائی کے مرکزی اداکارہ عالیہ بھٹ میں کورونا کی تصدیق کے بعد فلم کی شوٹنگ روک دی گئی ہے۔ خیال ہے کہ اس سے قبل اداکارہ کے بوائے فرینڈ رنبیر کپور بھی کورونا کا شکار رہ چکے ہیں، تاہم متعدد بار عالیہ بھٹ کا کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت تھا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اس کے بعد اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔